नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 15वें सिपारे का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। 15वें सिपारे का आगाज़ वाक़या मेराज से होता है। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को सैर कराई। बहवाला आयत नंबर 1। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैरो सेहत का नाम है। रात के थोड़े से हिस्से में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अंबिया के मज़ारात थे। वाक़या मेराज एक तफसील और हैरत अंगेज़ वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान वाला वाक़या है। सूरह बनी इसराइल का आगाज़ इसी वाक़या से हुआ। आयत नंबर 4 से बयान हुआ है कि बनी इसराइल को बाइबल में बता दिया गया था कि वो ज़मीन में 2 मरतबा फसाद और सरकशी करेंगे। चुनांचे ये दोनों मौके आए और अल्लाह ताला ने उन पर जाबिर बंदे मुसल्लत किए। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। आयत नंबर 12 में बताया कि हमने लैलो नहार को अपनी कुदरत की 2 निशानियों से बनाया और हमने दिन को रोशन बनाया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और सालों की गिनती और हिसाब को जान लो। आयत नंबर 13 में बताया कि हमने हर इंसान का अमाल नामा उसके गले में लटका दिया है, यानी अल्लाह ताला की क़ज़ा व कुदरत में जो कुछ है वो होके रहेगा और क़यामत के दिन ये अमाल नामा एक खुली हुई किताब की सूरत में होगा। बंदे से कहा जाएगा कि अपना अमाल नामा पढ़ो, आज तुम खुद ही एहतसाब के लिए काफ़ी हो। जिसने हिदायत का रास्ता इख्तियार किया तो इसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा और गुमराही का रास्ता इख्तियार करने से उसका वबाल भी उसी पर आएगा और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठा पाएगा। और हम उस वक़्त तक अजाब देने वाले नहीं जब तक हम अंजाम हुज्जत के लिए रसूल ना भेज दें। अगली आयत में कुदरत का कानून बयान किया गया है कि हम जब किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो ऐशो इशरत के दिलदादा लोगों को अपने अहकाम भेजते हैं, फिर वो इन अहकाम की नाफरमानी करके अजाब के मुस्तहिक होते हैं और यूं ही हम उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। आयत नंबर 18 में बताया कि जो सिर्फ दुनिया के फ़ायदे के तलबगार हों तो हम उनको दुनिया में जितना चाहे दे देते हैं और इसका अंजाम बिलाखिर जहन्नम होता है। आयत नंबर 21 में एक दूसरे पर फजीलत का जिक्र करते हुए बताया कि आखिरत के बड़े बड़े दर्जे हैं और इनकी फजीलत भी बहुत बड़ी है। आयत नंबर 23 में वालिदैन की हकूक़ का बताया कि तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ तक ना कहो, इनको झिड़को भी नहीं, इनके साथ अदब से बात करो और इनके लिए आजिज़ी और रहमदिली के साथ सर झुकाए रखो और ये दुआ करते रहो कि ए मेरे रब इन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में रहम के साथ मेरी परवरिश फरमाई। आयत नंबर 26 में क़राबतदारों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के हकूक़ अदा करने और फजूल खर्ची के इज्तनाब का हुक्म है और ये कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अगर या किसी सबब से तंग दस्ती से खर्च ना कर सको तो इनसे नरम दिली से बात कर लिया करो। रिश्तेदारों पर खर्च करो, अपनी ज़ात पर खर्च ना करो। अगर खर्च नहीं कर सकते
غریب ہو تو کم از کم اخلاق کا مظاہرہ کر لیا کرو، تلخ جملوں کا تبادلہ نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 29 میں تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے۔ نمبر 1، خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا اور ممانع کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہیں کرنا۔ نمبر 2، افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی تمہیں ممانعت ہے، اور یہ کہ سب کا رزق دینے والا اللہ پاک ہے۔ نمبر 3، زنا سے بچو۔ نمبر 4، قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ نمبر 6، وعدوں کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 29 کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ نمبر 7، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی ہے۔ جس کام کی معلومات نہ ہوں اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بے شک آنکھ کان ان سب سے روز قیامت سوال ہوگا۔ تکبر اور غرور کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 11 میں یہ بیان ہوا ہے کہ کسی کی رزق، روزی یا تنگی کا دار و مدار اس کی بے قدری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور معیشت کا معاملہ ہے۔ ان تفاصیل کے بعد بتایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حکمت والی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ آیت نمبر 40 میں منکرین اور کفار کی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خود تو اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیاں منسوب کر کے کہتے ہیں کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آیت نمبر 44 میں بیان ہوا ہے کہ فرشتے اور ملائکہ جو زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کو سن نہیں سکتے۔ 15ویں پارے میں بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف شامل ہے۔ سورہ کہف کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ اس سورت کا نام پہلے رکوع کی 9ویں آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کا مطلب ہے کہ وہ سورہ جس میں کہ کہف کا لفظ آیا ہے۔ سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جب ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی مگر ابھی ہجرت حبشہ واقع نہ ہوئی تھی۔ اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ سابقہ سورت کی طرح یہ سورہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی ہے، جب حق و باطل کی کشمکش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ قریش اپنے تمام حربوں کے ساتھ دعوت حق کو جھٹلا دینے پر تل گئے تھے اور یہود و نصارہ نے بھی در پردہ ان کی پشت پسی شروع کر دی تھی تاکہ یہ دعوت اپنا آغاز سے ہی ختم ہو سکے، اس سے نبض انداز ہونے کے لیے خود انہیں میدان میں نہ اترنا پڑے۔ اس حالت کے تقاضوں پر اس صورت میں چند باتیں خاص طور پر نمایاں ہیں۔ نمبر 1، قریش کو تنبیہ کہ اپنی دنیاوی کامیابیوں کے نرغے میں اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں کہ اب عذاب الہی ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اگر وہ اپنی دعوت اور اپنی رعونت سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں جب وہ اس عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مظلوم صحابہ کو صبر و عزیمت کی تلقین، آنے والے وقت ہجرت کی طرف بعض لطیف اشارات۔ ان مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو غیبی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں ان کی بشارت۔ نمبر 3، جس طرح سابقہ سورت اپنی یعنی سورہ بنی اسرائیل میں یہود کے چہرے سے نقاب الٹ دی گئی ہے، اسی طرح سے یہ سورت اور اس کے بعد کی سورت یعنی سورہ مریم میں
منافقین کے چہرے سے نقاب الٹ دی گئی ہے، اور مقصود اس سے قریش کو تنبیہ کرنا ہے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے، اگر ان کی شہ پر ان کی ناقدری کرو گے اور جس سے تم نے ان کو سرفراز کرنا ہے تو یاد رکھو کہ اسی میں رسوائی ہے۔ نمبر 1 آیات 1 to 8 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین صبر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف منافقین کو سمجھانا ہے۔ اگر یہ لوگ دین قرآن پر نہیں آ رہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ آیت 9 to 6 میں اصحاب کہف سے متعلق مخالفین کے اٹھائے ہوئے ایک سوال کا جواب، جس سے کہ ان کی اصل زندگی جھوٹ سے پاک ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ آیت 27 to 31 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت دنیا کے متوالوں سے بے نیاز ہو کر ان غریب ساتھیوں کی طرف توجہ دلانے کی ہدایت کی گئی ہے جو کہ دولت دنیا سے محروم ہیں۔ آیات 33 تا 49 میں ایک تمثیل دکھائی گئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی کامیابیوں کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں ان پر خدا اور آخرت کی یقین دہانی بڑی شاق گزرتی ہے۔ چنانچہ آیات 50 to 59 میں بتایا گیا ہے کہ آدم اور ابلیس کی سرگزشت کی یادداشت، جس سے مقصود قریش کے منکرین کو ان کی بدبختی سے متوازنہ کرانا ہے کہ انہوں نے اپنی حرکات سے ابلیس اور اس کے نقش قدم کو اولویت دی ہے۔ آیات 60 تا 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تربیتی سفر کی سرگزشت ہے۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک بندہ خاص کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے اس اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ آیات 83 تا 101 میں ایک سوال کی تلقین کی گئی ہے جو کہ عادل ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے کہ مقصود منکرین کو قریش کی عبرت دلانا ہے۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مبعوث ہوئے ہیں ان کی تبلیغ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بندہ خاص جو کہ اس وقت عادل حکمران تھے، ذوالقرنین تھے، ان کا حال یہ تھا کہ تمام مشرق و مغرب کو فتح کرنے کے بعد بھی وہ ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا فضل سمجھتے تھے۔ آیات 102 to 110 میں خاتمہ سورت میں اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے جس سے کہ سورت کا آغاز ہوا، گویا اس اسلوب سے پھر آغاز کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ قرآن کے اسلوب کا مذاق اڑاتے نعوذ باللہ اور کسی حسی معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے، فرمایا کہ اگر دیکھنے والی آنکھیں ہیں تو آفاق میں خدا کی بنائی ہوئی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی ان کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرا دیا گیا کہ معجزے اور نشانیاں دکھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میں بھی تمہاری طرح کا ہی ایک بندہ ہوں، تمہیں صرف وہی سناتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔